बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये है क्लास 7 सब्जेक्ट होम इकनॉमिक्स, लेक्चर नंबर 1। ये है होम इकनॉमिक्स की किताब 7वीं जमात के लिए। ये है फ़हरिस्त में टोटल 10 चैप्टर्स हैं और 10 चैप्टर में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाब नंबर 1 घरेलू माशियात। फर्स्ट पेज पे बाब नंबर 1 है घरेलू माशियात। तारुफ। किसी भी मुआशरे और तहजीब की तारीख़ घर से शुरू होती है। घर और घराने की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। हर मुआशरे की बुनियाद इकाई और हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। घरेलू माशियात बतौर एक अहम ज़ाबिते तालीम इंसान की घरेलू ज़िंदगी, खुशहाली और माशरे की फ़लाह व बहबूद में नहायत मददगार हैं। दौर जदीद के तकाज़े और तेज़ी से बदलते हुए माशरती तब्दीलियों ने इस शोबे की अहमियत को और भी ज़्यादा कर दिया है। इसलिए आजकल की तेज़ रफ्तार माशी और समाजी सरगर्मी इक़दार को मद्देनज़र रखते हुए हर सतह पर इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। तो तारुफ में हमने पढ़ा कि हमारे मुआशरे और तहज़ीब के लिए घर की तारीख़ बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि तारीख़ घर से ही शुरू होती है और मुआशरा जो है तो घर उसकी बुनियादी इकाई और हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है। घरेलू माशियात से हम एक अहम ज़ाबिते तालीम यानी डिसिप्लिन, इंसान की जो घर के अंदर ज़िंदगी होती है, जो उसकी खुशहाली होती है, माशरे की जो बेहतरी होती है, तो उसमें नहायत मददगार है। आजकल जो नया दौर चल रहा है उसकी ज़रूरत और तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए माशरे की जो तेज़ी से बदलती हुई तब्दीलियाँ हैं, तो वही तब्दीलियाँ हम घरेलू माशियात के शोबे से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए आजकल की जो जितना भी तेज़ रफ्तार दौर हैं उनकी सरगर्मियों और इक़दार को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो हर सतह पर इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। फिर घरेलू माशियात की तारीफ़। घरेलू माशियात की तारीफ़ में आपको एक समरी की तरह बताती जाऊं कि घरेलू माशियात की तारीफ़ इस तरह है कि घरेलू माशियात की तारीफ़ आप नीचे देख रही हैं, यानी जदीद दौर के तमाम माशी त्योरी, माशी तंजीमों के फ़ायदे और इन पर तजदीदी और गैर फैसला कौन। तजदीदी यानी ईजाद करदा, माशी तंजीमों की फ़ायद यानी रोज़ी और बसर औकात से मुतल्लिक, माशी त्योरी यानी उसूल नज़रिया। तो जो दौर जदीद चल रहा है उसके नज़रिए के या उसूल को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो हमारी जो रोज़ी बसर के औकात हैं उन पर जो इजादात होते हैं या घर के इंतज़ाम के बारे में या डिसिप्लिन के बारे में या कोई भी माशी इंसराम यानी मुआशरे की से मुतल्लिक जो मनसूबा बंदी की जाती हैं उसके मुतल्लिक सब कुछ हमें होम इकनॉमिक्स से ही मिलता है। फिर घरेलू माशियात की तारीफ़ जो हैं तो एक साइंटिस्ट एलन एच रिचर्ड, हाथ में पेंसिल होल्ड करें और ये अंडरलाइन करती जाएं। एलन एच रिचर्ड ने 1908 में इन अल्फाज में की थी कि एक बेमिसाल ख़ानदानी ज़िंदगी जहाँ जदीद साइंसी ज़राए के बेहतरीन इस्तेमाल से साफ़ और सादा घरेलू माहौल हो ताकि तमाम अफराद खाना अपनी ज़िंदगी के उमूमी और खुसूसी मकासद को हासिल करें। यानी वही ख़ानदान बेमिसाल होते हैं जो नए दौर के साइंसी तरीक़ों को, उनके ज़राए को बेहतरीन इस्तेमाल में लाएं और इसी इस्तेमाल से उनका जो सादा और घरेलू माहौल होता है उससे घर के अफराद अपनी ज़िंदगी के ख़ास और आम मकासद हासिल कर सकते हैं। होम इकनॉमिक्स या घरेलू माशियात एक वसी इस्तिलाह है जो कि मुख्तलिफ मज़ामीन के माबैन रब्त बनाकर ज़िंदगी में बेहतरी का
سبب بنتے ہیں، جیسا کہ فرد اور خاندانی نشوونما و بہبود، غذائیت، افراد خانہ کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، وقت، توانائی اور آمدنی کے انصرام، پرچہ جات کی دیکھ بھال اور آرائش و سجاوٹ وغیرہ جیسے عوامل کو قدیم اور جدید اقدار و مقاصد کے ملاپ سے بہتر طریقے سے بروقار لانا کا ضابطہ ہے۔ یعنی گھریلو معاشیات جو ہیں وہ ایک وسیع مطلب والا ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ چیزیں ملی ہوئی ہیں، یعنی مختلف مضامین بھی ہیں۔ اس میں ہم بہت زیادہ ایسی چیزیں پڑھتے ہیں، مثلاً کہ افراد اور خاندانی نشوونما یعنی بچوں کی نشوونما و بہبود، ان کی خوراک کے متعلق، افراد خانہ یعنی گھر کے افراد کے متعلق ان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو کیسے اجاگر کیا جا سکتا ہے، وقت کی بچت کیسے کرنی چاہیے، توانائی اور آمدنی کے انصرام یعنی منصوبہ بندی، کہ پیسوں کی منصوبہ بندی کس طرح کرنی چاہیے، پرچہ جات یعنی کپڑوں کی دیکھ بھال، ان کی آرائش اور سجاوٹ، اور ایسے عوامل یعنی جو قدیم اور جدید یعنی جو پرانے زمانے اور نئے زمانے کے اقدار اور مقاصد، اقدار یعنی قدر کی جمع، یعنی قدر، درجہ، مرتبہ، یعنی ان کے ملاپ سے بہترین طریقے یا بہترین ریسرچز کی وجہ سے ہم اسے بہت اچھے طریقے سے استعمال بھی کر سکتے ہیں، سیکھ بھی سکتے ہیں۔ پھر ہوم اکنامکس کا تاریخی پس منظر، کہ ہوم اکنامکس کا تعلق گھریلو زندگی سے ہے، لہٰذا اس کی ابتدا گھر سے ہی ہو گئی تھی۔ عملی طور پر 18ویں صدی میں اسکول کی سطح پر اس مضمون کو برطانیہ یعنی بریٹن اور 19ویں صدی میں امریکہ میں متعارف کروایا گیا۔ ترقی یافتہ ممالک کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے تعلیمی ماہرین نے بھی اس اہم مضمون کو پاکستان کی تعلیمی اداروں میں متعارف کروایا۔ یعنی ہوم اکنامکس کا جو تاریخی پس منظر ہے اس میں کیا ہے کہ ہوم اکنامکس کا تعلق گھریلو زندگی سے ہے، اسی وجہ سے اس کی ابتدا گھر سے ہوئی ہے۔ 18ویں صدی پر برطانیہ نے اور 19ویں صدی میں امریکہ نے اسے متعارف کروایا، اور ترقی یافتہ ممالکوں کو پھر دیکھتے ہوئے پاکستان کے جو تعلیمی ماہرین ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے تعلیمی اداروں میں اسے متعارف کروایا۔ پھر ہے گھریلو معاشیات کے مختلف شعبے۔ گھریلو معاشیات کے 5 مختلف شعبے ہیں، یعنی غذا اور غذائیت، شعبہ انسانی نشوونما، شعبہ گھریلو انصرام، شعبہ پرچہ بافی اور پرچہ سازی، شعبہ فن اور ڈیزائن۔ اس میں فرسٹ نمبر پر شعبہ انسانی نشوونما آ جاتا ہے، یعنی یہ شعبہ مختلف جسمانی، نفسیاتی اور معاشرتی تبدیلیوں کا سائنسی نقطۂ نظریے سے مطالعہ کرتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ شعبہ بچوں کی نشوونما اور ان کی پرورش سے منسلک ہے۔ یہ شعبہ بچوں کی مختلف عمروں میں ان کے جسمانی، ذہنی، جذباتی، سماجی، اخلاقی پہلوؤں کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شعبہ سن بلوغت میں بچوں میں مختلف تبدیل اور ان کے جملہ اثرات کا بھی مطالعہ کرتا ہے۔ نیز یہ شعبہ خاندانی زندگی کے مختلف مسائل اور ان کے حل میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے شعبہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ اسٹڈی، یعنی شعبہ انسانی نشوونما۔ اس شعبے میں مختلف جسمانی، نفسیاتی اور معاشرتی تبدیلیوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، یعنی جس طرح بچوں کی نشوونما ان کی پرورش سے جڑی ہوئی ہیں، اسی طرح یہ شعبہ بچوں کے مختلف عمروں میں، یعنی بچہ عمر کے جس سٹیج میں ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی، ذہنی، جذباتی، سماجی اور اخلاقی پہلوؤں کا مطالعہ ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی جسمانی، ذہنی، جذباتی، سماجی اور اخلاقی یہ پہلو اس میں عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی جاتی ہیں، اس میں تبدیلیاں آتی جاتی ہیں۔ یعنی جس طرح یہ شعبہ سن بلوغت یعنی بچے کے بالغ ہونے میں مختلف تبدیلیاں آتی ہیں، بچے ان کی جملے اثرات یعنی بات چیت کرنے کے، ان کے ذہنی صلاحیتوں میں، ان کے جذباتی صلاحیتوں میں، ان کی اخلاقی صلاحیتوں میں، یہی سارا مطالعہ ہم شعبہ انسانی نشوونما میں کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ شعبہ خاندانی زندگی کے مختلف مسائل میں بھی معاون یعنی مددگار ثابت ہوتا ہے۔
یہ آپ دیکھ رہی ہیں یعنی شعبہ انسانی نشوونما کہ یعنی بچے بڑے ہوتے ہیں، یہ عمر کے مختلف سٹیجز ہیں کہ بچہ کیسے چھوٹا ہوتا ہے، وہ کیسے بڑا ہوتا ہے، پھر عمر کے کس حصے تک، یعنی یہ سارا عمر کے کس حصے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ اگلا ٹاپک ہے شعبہ غذا اور غذائیت یعنی فوڈ اینڈ نیوٹریشن۔ غذا سے مراد غذائی اجزاء کا مجموعہ اور غذائیت سے مراد غذائی اجزاء کے افعال اور صحت و بیماری سے ان کے تعلق کا نام ہے۔ یہ شعبہ غذا اور غذائی اجزاء کی ساخت، جسم میں ان کی استعمال اور اخراج کا گہرا مطالعہ کرتا ہے اور ان کا صحت و بیماری سے تعلق بیان کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ غذا کے سماجی اور ثقافتی، معاشی اور نفسیاتی پہلوؤں کا بھی مطالعہ کرتا ہے۔ یہ شعبہ نہ صرف صحت و تندرستی کا سبب بنتا ہے بلکہ مختلف اداروں میں طعام کے انتظام، غذائی صنعت و تجارت اور صحت کے شعبے میں تحقیق کو بھی فروغ دیتا ہے۔ یعنی شعبہ غذا اور غذائیت یعنی فوڈ اینڈ نیوٹریشن میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یعنی اس میں ہم غذائی اجزاء سے مراد پڑھتے ہیں کہ غذائی اجزاء ہمارے جسم کے اندر یعنی کیسے بیماریوں کے متعلق قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں، کیسے ہمیں صحت مند بناتے ہیں، کیسے بیماریوں سے لڑنے کی طاقت دیتے ہیں۔ یہ شعبہ غذا اور غذائی اجزاء کی ساخت یعنی جسم میں ان کے استعمال کے کون سے ایسے غذا ہم کھاتے ہیں جو ہمارے جسم کے استعمال میں ہمارے صحت کے لیے ضروری ہو، ان کے اخراج کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحت و بیماری سے تعلق بیان کرتا ہے کہ صحت و بیماری کا تعلق کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ غذائی اور سماجی ثقافتی یعنی سماج سے معاشرے سے متعلق، ثقافتی یعنی کلچر کسی طبقے کی تہذیب یعنی کلچر کی اس کے متعلق، اور معاشی اور نفسیاتی پہلوؤں کا بھی مطالعہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ شعبہ ہمیں صحت و تندرستی کے بارے میں بھی بتاتا ہے بلکہ مختلف اداروں میں طعام یعنی کھانے کے انتظام، غذائی صنعت و تجارت یعنی غذا سے متعلق جو صنعت و تجارت ہوتی ہے، اور صحت کے شعبے میں تحقیق کو بھی فروغ دیتا ہے۔ یعنی صحت کے شعبے میں یعنی خوراک کے شعبے میں بھی تحقیق یعنی ریسرچ کرتے ہیں یہ کہ کون سے ایسے خوراک ہیں، ایسے شعبے ہیں صحت کے متعلق جو کہ خوراک کی فیکٹریز وغیرہ یا کارخانے وغیرہ جس میں ایسے پیکنگ خوراک ملتی ہیں، اس کے متعلق بھی یہ تحقیق کرتے ہیں کہ یہ خوراک ہمارے جسم کے لیے صحیح ہے یا نہیں، اس سے ہم تندرست ہوتے ہیں یا نہیں، ایسی کون سی غذا ہم کھائیں، ایسی کون سی صحت مند غذا ہم کھائیں کہ جس سے ہماری جسمانی نشوونما ہو، جو ہمیں تندرستی دیں، تو ایسی کون سی غذائیں ہیں، تو اس کے متعلق بھی یعنی تجربات ہوتے ہیں۔ صحت مند خوراک یعنی آپ دیکھ رہی ہیں صحت مند خوراک میں دودھ، انڈے، مچھلی، سبزیاں وغیرہ، پھل وغیرہ جو کہ ہمارے صحت کے لیے ضروری ہیں۔ خاص کر پھل اور سبزیاں، دودھ جو کہ ہمارے صحت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، تو ہمیں متوازن اور موسمی پھل اور سبزیاں اپنے صحت کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ رہی ہیں، اس کے علاوہ ہمیں خشک میوہ جات کی بھی ضرورت ہوتی ہیں، خشک پھلوں کی بھی ضرورت ہوتی ہیں، تو ہمیں اپنے خوراک میں ان چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ آج ہم نے
یہ ہمارا لیسن اتنا ہی تھا۔ آج ہم نے گھریلو معاشیات باب نمبر 1 سٹارٹ کیا۔ اس میں ہم نے تعارف پڑھا، پھر گھریلو معاشیات کی تعریف پڑھی، ہوم اکنامکس کا تاریخی پس منظر پڑھا، گھریلو معاشیات کے مختلف شعبے پڑھے اور اس شعبوں میں ہم نے پہلا شعبہ انسانی نشو و نما، دوسرا شعبہ غذا اور غذائیت پڑھا۔ آج ہماری کلاس کی یہیں پہ اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ حافظ۔